बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स के हमरा फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्लामाबाद से बड़े खुशगवार मनाज़िर देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन अंदर की ख़बर सुनने को अभी तक नहीं मिली, क्योंकि अभी तक बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो तकरीबन जो वक्त है वो 3:45 बजे का वक्त है और 11 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है, 2026 है। और जब पाकिस्तान में इस किस्म की तैयारियां हो रही थी, पाकिस्तान में जब इस्तकबाल हो रहा था ईरानी वफ़द का, और जब इस्तकबाल हो रहा था अमेरिका के वफ़द का और अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का, तो फिर साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो इतलात आती रहीं अफ़गानिस्तान से, अफसोसनाक इतलात आती रहीं। यहाँ पे बताया जाता है कि शिया इज्तिमा पर एक बड़ा हमला किया गया है और इसमें जानी नुकसान हुआ है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। इस्तकबाल जो हुआ है ईरानी वफ़द का और फिर अमरीकी वफ़द का, उसमें आपको पता है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया, आर्मी चीफ़ ने, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। इसमें वर्दी के ऊपर बड़ी बात हो रही है और वर्दी जो है एक इस्तकबाल में चीफ़ मार्शल फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वर्दी पहनी हुई है, जंगी वर्दी पहनी हुई है जब ईरानी वफ़द का वो इस्तकबाल कर रहे थे, और जब अमरीकी नायब सदर का वो इस्तकबाल कर रहे थे तो उस वक्त वो सूट में थे, वर्दी में नहीं थे। इस पर बड़ी बात हो रही है और जिनको कुछ नहीं मिला वो ज़ाहिर है कि अब वर्दी पे बात कर रहे हैं। कुछ मैं सुन रहा था कि कुछ लोग इस पे बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी परचम लगाए गए हैं जगह जगह, वो इस्त्री नहीं किए गए। कुछ खुशगवार ख़बरें भी हैं, कुछ खुशगवार ख़बरें इस हवाले से हैं कि कोई जो एक बेहतरीन मौसम है इस वक्त इस्लामाबाद में, कुछ साथी वो शेयर कर रहे हैं। कुछ मीडिया जो एक सेंटर बनाया गया है वहाँ पे गैर मुल्की अपने सहाफ़ी दोस्तों के साथ मिलकर खुशी का इजहार कर रहा है। एक्स भरा हुआ है, ट्वीट पे ट्वीट आ रही हैं, लेकिन अंदर की कोई ख़बर नहीं आ रही। 9/11 के बाद जो एक इज्तिमा हुआ था गैर मुल्की सहाफ़ियों का, एक जो आमद हुई थी पाकिस्तान में, उन लम्हात को भी कुछ सहाफ़ी जो उस ज़माने में यहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं इस्लामाबाद में, और ये जो पुरानी यादें हैं वो भी शेयर की जा रही हैं। और साथ साथ मैं आपको ये जो वर्दी वाला मामला है, इसमें सिफारती प्रोटोकॉल के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ लोग ये भी इतराज़ कर रहे हैं कि जनाब इतना आला सतही वफूद आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल नहीं किया किसी भी वफ़द का, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो एक सिफारती प्रोटोकॉल है उसके तहत पाकिस्तान के वक़ार को भी मलहूज़ ख़ातिर रखना है। ऐसा नहीं है कि हर वफ़द आएगा और फिर उसका इस्तकबाल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। कोई सरबराह ममलुकत हो, कोई एक मतलब यह है कि गैर मामूली शख्सियात जब आती हैं तो फिर ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तकबाल के लिए जाते हैं। लेकिन ये दोनों वफ़ूद आप देखें, इसमें कोई भी सरबराह ममलुकत की सतह का कोई शख्स शामिल नहीं है, इसलिए वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया, साथ में फ़ील्ड मार्शल भी साथ थे। अब जैसे बताया गया है कि जी ईरानी वफ़द के लिए वर्दी पहनकर जो है इस्तकबाल किया फ़ील्ड मार्शल ने, तो ये मिलिट्री टू मिलिट्री मशगूलियत का इशारा देता है। बाकायदा इस हवाले से ये लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, ग्रुप से भी पूछा जा रहा है, ये भी वो जवाब दे रहा है। ये असल में ये बताने की कोशिश की गई थी कि जी आप पाकिस्तान के अंदर महफूज हैं, और ये जो वर्दी होती है ज़ाहिर है कि मुहाफ़िज़ की वर्दी फ़ील्ड मार्शल ने पहनी हुई थी। और एक नुक्ता जो था, पाकिस्तान का इंतख़ाब क्यों किया गया, इस्लामाबाद का इंतख़ाब क्यों किया गया, इसमें बुनियादी वजह यही थी कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क था, ईरान का एतमाद था पाकिस्तान के ऊपर, इस्लामाबाद के ऊपर। और फिर इसमें जब आप देखते हैं तो इसमें सिक्योरिटी ताउन, हम मरतबा एहतराम और इलाकाई दिफाई मुज़ाकरात में पाकिस्तान की जो एक अहमियत है, जो किरदार है, इस हवाले से ये बताया गया है कि जनाब ये एक अच्छा पैगाम दिया गया है जब बावर्दी उन्होंने इस्तकबाल किया। और दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि जनाब बग़ैर वर्दी के क्यों इस्तकबाल किया गया, तो ज़ाहिर है कि एक मुकम्मल तौर पर फ़ौजी ढांचा नहीं है पाकिस्तान में, सिविलियन क़यादत है और वसी तर दो तरफ़ा मुज़ाकरात जो हैं
اس میں جو ایک پاکستان کا بطور ثالث ایک کردار ہے، اس حوالے سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ تو یہاں پہ محفوظ ہیں، اور پھر جو ایران کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں، تو لوگوں نے اس پہ بڑا مطلب تبصرے کرنا شروع کیے، کیڑے بھی نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جب کچھ بھی نہیں ملتا تو میں نے جیسے کہا کہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جناب کچھ جھنڈے انہوں نے دیکھیں کہ جن پر استری جو ہے وہ نہیں پھیری گئی۔ بہرحال اندر کی خبر اس لیے نہیں آ رہی کہ جیسے ہم نے پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات رومچی چین کے اندر ہم نے دیکھے، وہاں سے بھی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ نہیں آئی، کیونکہ چین کی اس حوالے سے ایک کامیاب حکمت عملی تھی کہ چونکہ اعتماد سازی کو بحال کرنا ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، تو اس لیے ان خبروں کو تھوڑا سا ان پہ کنٹرول رکھا گیا، اور یہی کنٹرول ہمیں اسلام آباد میں بھی نظر آتا ہے، جہاں پہ میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے کنونشن سینٹر کے اندر، یہاں سے شٹل سروس کا بہترین انتظام کیا گیا ہے، اور وفاقی وزارت اطلاعات و نشریات کے حوالے سے میں ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو سن رہا تھا، وہ سب کے سب ان بہترین انتظامات پہ تعریف کیے جا رہے ہیں۔ اب جب ملاقاتوں کا آغاز ہوا ہے، ایک تو بتایا گیا ہے کہ ایرانی وفد کی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور باقاعدہ وزارت خارجہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ۔ یہ انتہائی خوشگوار ملاقات تھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جیسے میں بتاتا رہا ہوں آپ کو کہ ٹیکنیکل ٹیمز پہلے ملیں گی، اور پاکستان ایک وفد سے، اور پاکستان کے جو حکام ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ دوسرے وفد سے ملیں گے، اور پھر وہ لمحہ آئے گا جب براہ راست ان کو بٹھایا جائے گا امریکہ اور ایران کے وفود کو۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ باقر قالیباف نے جو ایک زبردست وار کیا، تصویریں شیئر کی، اس جہاز کی تصویریں شیئر کی، اور اپنے وفد کو نام دیا میناب 168۔ وہ 168 شہید بچے، اور جہاز کی خالی نشستوں کے اوپر ان کی تصاویر، ان کے اسکول کے بیگز اور پھول رکھے ہوئے، اور انتہائی افسردہ نظر آتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، باقر قالیباف جو ایرانی وفد کے سربراہ ہیں، ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، یہ ایک خاموش احتجاج ہے، یہ ایک بہت بڑا میسج انہوں نے دیا ہے۔ بہرحال اندر کی خبریں کون بریک کرتا ہے؟ میڈیا لوکل بھی موجود ہے، اور ملکی میڈیا اور جناب غیر ملکی میڈیا بھی موجود ہے۔ تو میں آپ کو جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جب یہ پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر تھیں، اور پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوں گے، اسلام آباد میں ہوں گے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ تھوڑا سا ہم بھی صرف ان چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو میڈیا میں یا ٹرینڈنگ چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں، یا جن کو زیادہ لوگ سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم غافل نہیں رہیں گے اپنے سیکیورٹی معاملات سے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر افغانستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں۔ ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے افغانستان میں، شہریوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور اس میں مانے جانے جرنلسٹ ہیں افغانستان کے بلال سروری نے جو تفصیلات فراہم کی ہیں، میں نے انہی پہ تکیہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ براہ راست سورس، اس لیے شمالی صوبہ ہے ہرات، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جمعہ کو افغانستان کے وقت کے مطابق سپہر 3 بجے کے قریب مسلح افراد نے ہرات کے ضلع انجیل کے دہمیری علاقے میں سید محمد آقا کے مزار کے قریب جمع ہونے والے شیعہ خاندانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ان کا قتل عام کیا۔ کم از کم 37 افراد جو ہیں اس میں شہید ہوئے، 50 سے زیادہ زخمی ہیں اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ یہ جو شہداء کی تعداد ہے، یہ بتایا ہے بلال سروری نے کہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہید ہونے والوں میں گاؤں کا بزرگ ارباب سلطان احمد خان بھی شامل ہے، جو شہریوں کے دفاع کی کوشش میں اپنے 2 بیٹوں سمیت مارا گیا۔ یہ کوئی ظاہر ہے کہ ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو پہلے بھی اس طرح کے یعنی شیعہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ جس طریقے سے افغانستان کے طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کا پورے افغانستان پہ کنٹرول ہے، لیکن جب اس قسم کے گروپس حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر سوال بھی اٹھتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو سرکاری ان کے ایکس اکاؤنٹ ہیں یہ خاموش ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اتنے بڑے واقعے کے اوپر کچھ نہیں بتایا،
اور ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو موجودگی ہے وہاں پہ داعش خراسان کی، ایک تو ہم ٹی ٹی پی کے معاملے میں بات کرتے ہیں، بی ایل اے کے معاملے میں بات کرتے ہیں، چین ETIM کے حوالے سے بات کرتا ہے، روس کہتا ہے کہ جی کوئی 23,000 غیر ملکی دہشت گرد افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہیں، لیکن جو داعش کی خصوصاً ہرات، غور، فرح، نمروز اور بادغیس میں جو موجودگی ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک بات ہے، اور یہ واقعہ ایک بار پھر جھنجھوڑتا ہے افغان طالبان کو کہ یہاں پر اگر ایسے ملیٹنٹ گروپس موجود ہیں اور افغانستان کی سرزمین کا وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ نے سوچنا ہوگا اور مل کر کام کرنا ہوگا۔ خصوصاً جب ہم داعش خراسان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو داعش خراسان بیک وقت افغان طالبان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ جب ہم ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جی افغان سرزمین کا استعمال ٹی ٹی پی کرتی ہے یا پاکستانی ملیٹنٹ باقی جو گروپس ہیں یہ کرتے ہیں، تو افغان طالبان کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ داعش خراسان کے تربیتی مراکز جو ہیں یہ پاکستان میں ہیں۔ تو یہ بلیم گیم جو ہے اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، اعتماد سازی کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اچھی بات ہے کہ ارومچی سنکیانگ صوبے کا دارالحکومت، یہاں پہ جو پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہوئے، یہاں سے مثبت اشارے ملے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک خوشخبری ہمیں اسلام آباد سے ملے اور آنے والے چند دنوں میں ایک اور خوشخبری ہمیں افغانستان کے حوالے سے بھی ملے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم افغانستان کے حوالے سے خوشخبری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ظاہر ہے کہ ایک سنگین صورتحال ہے۔ اگر ہم ہرات صوبے کے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بتائیں، ویسے جو پاکستانی میڈیا کچھ آؤٹ لیٹس نے رپورٹ کیا ہے اس میں 10 ہلاکتوں کا اور 30 زخمیوں کا ذکر ہے ہرات میں، افغانستان میں، اور شیعہ اکثریتی یہ صوبہ ہے، ایران کے بہت قریب ہے، اور اس وقت میں آپ دیکھیں کہ ایران یہاں پہ جس طریقے سے امن مذاکرات میں شریک ہے، یہ ٹائمنگ اس کی دیکھیں کہ وہاں پہ شیعہ کمیونٹی کے اوپر حملہ ہوتا ہے افغانستان کے اندر۔ اچھا، وہاں پہ سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کے اعداد و شمار بھی سامنے ہیں افغانستان کے اندر۔ ویسے تو پاکستان کے اندر بھی بارشوں نے بڑی تباہیاں مچائی ہیں، خصوصاً آپ بلوچستان میں اور پھر خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں۔ افغانستان میں 90 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ہزاروں متاثر ہوئے ہیں۔ جو ہے اس کے حکام نے یہ بتایا ہے، افغان حکام نے، کہ 31 صوبوں میں 73,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں، 9,000 سے زیادہ گھر تباہ یا نقصان کا شکار ہوئے ہیں، جبکہ اب تک 8,400 سے زیادہ افراد کو امداد فراہم کی جا چکی ہے۔ اور دوسری طرف جب اس قسم کا قدرتی کوئی آفت آتی ہے تو پھر افغان طالبان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امدادی جو سرگرمیاں ہیں ان میں بہت زیادہ رکاوٹ سامنے آتی ہے۔ تو یہ تازہ ترین جو صورتحال ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ مزید بھی ان سارے معاملات پر ہم نے نظر رکھنی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے لمحہ بلمحہ اسلام آباد کی صورتحال کے حوالے سے بھی، اور اسلام آباد سے ہٹ کر ہمارے خطے میں، صوبے میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، افغانستان کے معاملات کے حوالے سے آپ کو میں وقتاً فوقتاً، آپ کو پتہ ہے، اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ اور میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔